बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूएई और सऊदी अरब में हूसियों के कई हमले, कहा ऑपरेशन तूफान शुरू किया। अबुधाबी और दुबई भी निशाना। सऊदी अरब और यूएई ने कहा कई हमलों को नाकाम बनाया। जीजान में 2 गैर मुल्की जख्मी। नॉर्वे में तालिबान ने कहा दुनिया तस्लीम करे। मुसलसल दूसरे दिन मगरबी मुल्कों के साथ बातचीत। पाबंदियां हटाने पर वियना बातचीत आगे बढ़ रही है। ईरान ने किया दावा, कहा पेशगी शर्तें कबूल नहीं। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में बागी सिपाहियों ने सदर को गिरफ्तार कर लिया। रशिया के साथ तनाव के बीच बरतानिया और अमेरिका ने यूक्रेन से सफारती स्टाफ को वापस बुला लिया। जूलियन असांज अमेरिका हवालगी के खिलाफ अपील कर सकते हैं, यूके हाई कोर्ट का फैसला। इंडिया में 3,64,000 नए कोविड केस, पॉजिटिव रेट 21% हो गया। ओहदेदारों ने कहा 15 फरवरी तक केसों में कमी आएगी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के हूसियों ने यूएई और सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए हैं। हूसियों के तर्जुमान ने कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसे तूफान का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में यूएई और सऊदी अरब के अंदर हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हूसी तर्जुमान ने कहा कि इन हमलों में देसी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। दारुल हुकूमत सना में मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि हूसियों और उनके इत्तेहादियों ने अबुधाबी से 32 किलोमीटर दूर एक फौजी अड्डे और दूसरे अहम मकाम को जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। दुबई में भी बाज़ मकामात को समत-3 हवाई गाड़ियों से निशाना बनाया गया। यूएई की वजारत दिफा ने कन्फर्म किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोका और मार गिराया। वजारत ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के पुर्जे अबुधाबी के करीब अलग अलग मकामात पर गिरे। वजारत ने कहा कि वो ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए ज़रूरी एहतियाती कदम उठा रही है। हूसियों के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब के नजरान इलाके के एक शहर शोरा पर भी फौजी कैंप को निशाना बनाया गया। याहिया सारी ने कहा कि जीजान और अस्सीर इलाके में कई अहम मकामात पर हमले किए गए। हूसी तर्जुमान ने कहा कि यूएई को उस वक्त तक मुसलसल निशाना बनाया जाएगा जब तक जारहियत ख़त्म नहीं की जाती और नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती। सबरीन न्यूज़ एजेंसी ने अबुधाबी पर हूसियों के हमले का वीडियो जारी किया। एजेंसी ने इस हमले के दौरान 4 बड़े धमाकों की आवाज़ों की खबर दी। इसके बाद सायरन की आवाज़ें भी शुरू होने की इत्तला दी। सबरीन न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इन हमलों से अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक रुक गई। अमरीकी सफारत खाने और कौंसलेट ने यूएई में अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया कि वो इंतहाई चौकस रहें। यूएई को मिडल ईस्ट का एक महफूज मकाम समझा जाता है। पिछले हफ्ते अबुधाबी को हूसियों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन में भारी बमबारी की जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने बताया है कि जीजान इलाके में यमनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले से 2 गैर मुल्की जख्मी हुए और एक इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कशॉप्स और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सऊदी इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि उसने जौफ सूबे से उड़ान भरने वाले 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। जुमे को सादा में सऊदी अरब ने हूसियों की एक जेल को निशाना बनाया था जिसमें कम से कम 90 लोग हलाक हुए थे। जुमे की रात हूसियों के तर्जुमान ने गैर मुल्की कंपनियों से कहा था कि वो यूएई से बाहर निकल जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई ने हूसियों के ताज़ा हमलों के बाद उनके बाज़ ठिकानों को निशाना बनाया।
ابوظہبی میں تازہ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے ابوظہبی پر حوثیوں کے حملے میں 3 لوگ مارے گئے تھے، جن میں 2 انڈینز اور 1 پاکستانی شامل تھا۔ بعض ملکوں نے یو اے ای اور سعودی عرب پر حوثیوں کے تازہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ بحرین اور کویت نے مذمتی بیانات جاری کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ترکی نے کہا کہ دونوں ملکوں پر ایسے حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جی سی سی نے کہا کہ حوثیوں کے مسلسل حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یمن میں امن کوششوں کے خلاف ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے اب تک ہزاروں سویلینز مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے ایک انسانی حقوق عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ کاظم غریب آبادی نے ٹویٹ کیا کہ دہشت گردی سے لڑائی کے نام پر امریکہ نے پچھلے 2 دہائیوں میں 7 ملکوں میں 14,000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے۔ اس کے نتیجے میں 48,000 سویلینز ہلاک ہوئے اور 10,000 گھر تباہ ہو گئے۔ امریکہ کے ایک سینیٹر کرس مرفی نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنا پچھلے 50 برسوں میں فارن پالیسی کا سب سے خطرناک فیصلہ تھا۔ انہوں نے ٹویٹ میں یہ بات کہی، نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا بات چیت میں پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تمام فریقوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ ڈیل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تہران میں اپنی ریگولر پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت کے لیے پیشگی شرطوں کو قبول نہیں کرتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ یمنی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خطے کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ دونوں ملکوں کو اختلافات دور کرنے کے لیے بہترین کوششیں کرنی چاہیے جس سے دونوں ملکوں اور خطے کا فائدہ ہوگا۔ حالیہ عرصے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان عراق کے دارالحکومت بغداد میں بات چیت ہوئی۔ ویسٹ افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے صدر ریش مارک کرسٹن کو باغی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ کئی فوجی بیرکس میں سپاہیوں نے بغاوت کر دی جس کے بعد ملک میں بدامنی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اتوار کو صدارتی محل کے قریب فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ کئی فوجی گاڑیاں علاقے میں دیکھی گئیں جن میں سے کئی گاڑیوں پر گولیوں کے نشان تھے۔ ایک گاڑی پر خون کے دھبے بھی دیکھے گئے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ صدر کو سرکاری عہدیداروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ 2 باغی سپاہیوں نے AP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ صدر کو ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے۔ 2015 میں الیکشنز کے بعد وہ صدر بنے تھے۔ انہوں نے برکینا فاسو کے مضبوط صدر بلیس کمپور کے خلاف بغاوت کے بعد ہونے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ملک میں القاعدہ اور ISIS بھی سرگرم ہے جہاں ہزاروں لوگ ہلاک اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ حماس نے کہا کہ بعض عرب ملکوں کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ حماس مسلم امت کے درمیان اتحاد کی کوششیں کرتی ہے اور ہم اختلافات پیدا کرنے میں یقین نہیں رکھتے۔ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس میں خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور دوسرے معاملات پر عرب ملکوں پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک گیت بھی وائرل ہوا تھا جو ایک اسرائیلی کامیڈین اور سنگر نے گایا تھا جسے دبئی گیت کہا جاتا ہے، جس میں عربوں پر تنقید کی گئی تھی کہ انہوں نے فلسطین مسئلے کو بھلا دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ تقریباً 3,000 امریکیوں نے ایک پیٹیشن پر دستخط کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل نیگیو کے علاقے میں نسل کشی بند کرے۔ ریگستانی علاقے نیگیو میں پچھلے کئی دنوں سے تناؤ ہے۔ درجنوں یہودی آباد کار ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھس پڑے اور تلمودی طریقے سے صحن میں رسومات ادا کی۔ اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں یہ یہودی آباد کار دن کے 10:30 بجے مغربی گیٹ سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، بعد میں اسی گیٹ سے انہیں باہر نکالا گیا۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ برطانیہ نے یوکرین میں اپنے سفارت خانے کے سٹاف کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ برطانوی سفارتکاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے لیکن تقریباً آدھے سٹاف کو واپس بلایا جائے گا۔ امریکہ نے بھی یوکرین میں تعینات اپنے سفارتی سٹاف کے خاندانوں کو یہ کہتے ہوئے یوکرین چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ امریکی حکومت ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ امریکہ نے ایک بیان میں کہا کہ رشیا کی طرف سے یوکرین
یوکرین کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف رشیا نے ان دعووں کو غلط بتایا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین یا رشیا کا سفر نہ کریں کیونکہ وہاں تناؤ ہے اور امریکی شہریوں کو ہراساں کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس دوران نیٹو نے اپنے جہازوں اور فائٹر جیٹس کو ایسٹ یورپ روانہ کیا ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے جولیان اسانج کو امریکہ حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے وکی لیکس کے بانی کو یہ اجازت دی۔ امریکی عہدیداروں نے ان پر 18 الزامات لگائے ہیں، جن میں سے 17 کا تعلق جاسوسی سے ہے اور ایک کا کمپیوٹر کے غلط استعمال سے ہے۔ 10 سال پہلے وکی لیکس نے امریکی فوج کے خفیہ ریکارڈز اور سفارتی رازوں پر سے پردہ اٹھایا تھا، جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ معلومات سامنے لائے جانے کے بعد کئی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ جولیان اسانج کو الزامات ثابت ہونے پر 175 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ طالبان اور مغربی ملکوں کے درمیان ناروے میں بات چیت جاری ہے۔ طالبان نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا انہیں تسلیم کرے۔ وزیر خارجہ عامر خان متقی کی قیادت میں طالبان کا ایک ڈیلیگیشن 3 دن کی بات چیت میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ بات چیت اوسلو میں ہو رہی ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ بیرونی مدد کا رکنا ہے۔ طالبان ڈیلیگیشن کے ایک رکن شفیع اللہ اعظم نے کہا کہ مغربی ملکوں کے ساتھ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات چیت سے امریکہ، یورپ اور دوسرے ملکوں میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ یہ بات چیت اتوار کو شروع ہوئی تھی، جو پیر کو بھی جاری رہی۔ اس دوران طالبان کے ترجمان اور وزیر ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میٹنگ میں حصہ لینے والوں نے اس بات کو مانا ہے کہ تعاون اور سمجھ بوجھ ہی افغانستان کے تمام مسائل کا حل ہے اور تمام افغانیوں کو مل کر ایک بہتر سیاسی، معاشی اور سلامتی نظام بنانا چاہیے۔ پیر کو دوسرے دور کی بات چیت ہوئی اور یہ بات چیت منگل کو بھی جاری رہے گی۔ ناروے کی وزارت خارجہ کے سامنے تقریباً 200 لوگوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس دوران طالبان کے نمائندوں نے اوسلو میں عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے ملاقات کی۔ یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور ناروے کے نمائندے اس بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں کہ فوری $10 بلین کے وہ اثاثے جاری کیے جائیں جنہیں امریکہ نے فریز کر دیا ہے۔ انڈیا میں 3,64,000 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 22,49,355 ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اب تک 162 کروڑ 26 لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ پازیٹیو ریٹ تقریباً 21% ہو گیا ہے۔ یہ پچھلے سال مئی کے بعد سے سب سے زیادہ پازیٹیو ریٹ ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ 15 فروری تک انڈیا کے کووڈ کیسوں میں کمی آئے گی۔ عہدیداروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ویکسینیشن کی وجہ سے تیسری لہر کا اثر کم رہا۔ ڈیٹا میں کہا گیا کہ تیسری لہر 4 بڑے شہروں ممبئی، دہلی، کولکتہ اور چنئی میں اپنی انتہا کو پار کر چکی ہے۔ 2 ہندو تنظیموں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچز کے کیس میں مداخلت کی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی قیادت والی بینچ نے 12 جنوری کو دھرم سنسد تقریروں کے بارے میں مرکزی حکومت، اتراکھنڈ اور دہلی پولیس سے جواب مانگا تھا۔ ایک این جی او ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا نے ایک درخواست داخل کی، جس میں کہا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور دوسروں کے خلاف کیسز درج کیے جائیں جنہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں اور ہندوؤں کے خلاف ہیٹ سپیچز کی ہیں۔ ایک اور ہندو تنظیم ہندو فرنٹ فار جسٹس نے بھی بعض مسلم لیڈرز کی طرف سے کی گئی ہیٹ سپیچز کا حوالہ دیا۔ ایک دن پہلے مسلمانوں سے متعلق RSS کی تنظیم راشٹریہ منچ نے کہا تھا کہ دھرم سنسد میں کی گئی تقریروں کا RSS یا BJP سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ان تقریروں کی مذمت کرتے ہیں۔ بی جے پی پنجاب میں اگلے مہینے کے اسمبلی الیکشنز میں 65 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی، جبکہ سابق چیف منسٹر امرندر سنگھ کی نئی پارٹی 35 اور ایک اور اتحادی شرومنی اکالی دل ایس کو 15 سیٹیں دی گئی ہیں۔ تینوں پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے سمجھوتے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امرندر سنگھ، BJP صدر JP نڈا اور اکالی دل ایس کے سکھدیو سنگھ ڈھینڈسا نے یہ اعلان کیا۔ سماجوادی پارٹی کے چیف اکھلیش یادو نے اتر پردیش میں اوپینین پولز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اوپینین پولز نہیں بلکہ اوپیم پولز ہیں اور اس سلسلے میں پارٹی نے الیکشن کمیشن سے بھی نمائندگی کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
यूएई और सऊदी अरब में हूसियों के कई हमले, कहा ऑपरेशन तूफान शुरू किया, अबुधाबी और दुबई भी निशाना। सऊदी अरब और यूएई ने कहा कई हमलों को नाकाम बनाया, जीजान में 2 गैर मुल्की जख्मी। नॉर्वे में तालिबान ने कहा दुनिया तस्लीम करे, मुसलसल दूसरे दिन मगरबी मुल्कों के साथ बातचीत। पाबंदियां हटाने पर वियना बातचीत आगे बढ़ रही है, ईरान ने किया दावा, कहा पेशगी शर्तें कबूल नहीं। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में बागी सिपाहियों ने सदर को गिरफ्तार कर लिया। रशिया के साथ तनाव के बीच बरतानिया और अमेरिका ने यूक्रेन से सफारती स्टाफ को वापस बुला लिया। जूलियन असांज अमेरिका हवालगी के खिलाफ अपील कर सकते हैं, यूके हाई कोर्ट का फैसला। इंडिया में 3,64,000 नए कोविड केस, पॉजिटिव रेट 21% हो गया। ओहदेदारों ने कहा 15 फरवरी तक केसों में कमी आएगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।